बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम सामीन बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज का हमारा दर्स है इंसानी ज़िंदगी और बरज़ख का सफ़र। तो आप देखिए कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसकी दो ज़िंदगी है, या यूँ कहा जाए कि उसको दो जगह पर रहना है। एक उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी है जिसमें वो पैदा होता है और उसके बाद 50, 60, 70, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल तक ज़िंदगी गुजारता है। और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से शुरू होता है? आखिरत की ज़िंदगी से शुरू हो जाता है। तो अब ये जो इंसान है, ये जो ज़ैद है, ज़ाहिदा हैं, आबिदा हैं, इनका कुछ भी नाम आप रख लीजिए। तो जब ये ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारता है तो इसके ज़िंदगी में भी असरात पड़ते हैं और आखिरत की ज़िंदगी में भी इसके असरात होते हैं। यानी इंसान ने अगर इस दुनिया में कदम रखा और वो 50 साल उसने यहाँ ज़िंदगी गुजारी, तो अब जब उसने उसूले दीन और फुरोए दीन पर अमल किया तो उसके असर दुनिया में भी पड़ते हैं और आखिरत में भी उसके असरात हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि दुनिया में इंसान काम करता रहता है, अमल करता रहता है, या यूँ कहा जाए मेहनत करता रहता है। दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी उसकी खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती है। लेकिन आखिरत और दुनिया की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आखिरत में जो हमने पहले से भेज दिया, अब जब हम आखिरत की ज़िंदगी में हमने कदम रख लिया तो फिर हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में माफ़ी यानी तौबा की भी जगह है। दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत में महल बनाने की जगह है। दुनिया में रहते हुए जब हम इल्म और अमल हासिल कर रहे हैं तो बरज़ख की ज़िंदगी में हम उस जगह भी जा सकते हैं, या उस जगह हमें भेजा जा सकता है जहाँ इल्म व तदरीस चल रही होगी। दुनिया में हम खैरात करने वाले हैं, हिसाब व किताब सही से रखने वाले हैं, तो पता ये चला बरज़ख में हमें वो मुकाम दिया गया, वो काम दिया गया कि जहाँ पर हम हिसाब व किताब करें। ये एक मिसाल थी जो मैंने आपको बयान की। तो अब आइए, जब ये इंसान दुनिया में रहते हुए दुनियावी ज़िंदगी को पूरा कर लेता है और कहाँ की तरफ बढ़ता है? अपने दूसरे मुल्क की तरफ, दूसरे शहर की तरफ, दूसरी दुनिया में जब ये इंसान जाता है जिसका नाम है आखिरत की ज़िंदगी, जिसे बरज़ख कहा जाता है। तो दुनिया से जाने के लिए और बरज़ख में कदम रखने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सवारी की ज़रूरत होती है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्रोसेस है जो कि अंजाम दिया जाता है। तो उसका आगाज़ किस चीज़ से होता है? रूह के निकलने से होता है। यानी इधर हमारे बदन से रूह को निकाला गया, उधर इंसान की बरज़खी ज़िंदगी का, आखिरत की ज़िंदगी का क्या हो गया? आगाज़ शुरू हो गया। तो रूह का निकलना क्या है? बरज़ख की ज़िंदगी का पहला, यूँ कहा जाए, स्टेप है, पहला मरहला है या शुरुआत होती है। तो जो रूह निकलती है उसी को क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसी को मौत कहते हैं। तो अब आइए हम ये देखेंगे कि मौत जो है वो मासूमीन की निगाह में क्या है। क्योंकि बचपन से मौत का लफ्ज़ आया, इंसान खौफज़दा हो जाता है,
بہت لوگ یہ کہتے ہیں نہیں موت کو نہیں زیادہ یاد کرو، اور جو ہے موت کے بہت ساری فالتو کی رسمیں ہیں کہ موت کے گھر نہیں جانا ہے، یہ کرنا ہے، کب جانا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اقوال معصومین میں موت کی کیا تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، تو مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ موت جو ہے وہ ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا کر کس سے ملے گا؟ اہل بیت سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ نبی کے شب جمعہ ہے تو کہیں پر بھی ہو، مومن ہے تو شب جمعہ میں وہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ مومن ہے وہ امام حسین سے ملاقات کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ پھر کیا کہا موت کے ذکر سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، یعنی دل کی نورانیت کس چیز میں ہے عزیزان گرامی؟ کہ انسان موت کو یاد کرے، موت کا ذکر کرے تو اس کو روشنی ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ پھر مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یاد کرتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کیا موت ہر وقت کرنا نہیں، لیکن امام کیا بتا رہے ہیں، رسول کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں من اکثر ذکر الموت احب اللہ، موت کے ذکر کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے۔ یعنی جو موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس نے موت کو یاد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ موت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے انعام پانے کا۔ موت ایک ذریعہ ہے اللہ کے محبوب نبی سے ملنے کا، جو اللہ کا محبوب نبی ہے، عزیز نبی ہے، اس سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب موت کو یاد رکھے گا تو اسی کی طرح سے تو تیاری کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی ہے، مان لیجیے 18 بقرعید کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں نا، تیاری کرتے ہیں، کپڑا سلوانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ زیور بنوانے ہیں، گفٹ خریدنا ہے، کپڑے صحیح کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں میں لگے رہتے ہیں۔ تب جا کے ہم وہ یعنی 15 دن مہینہ بھر پہلے سے انسان تیاری کرتا ہے، تب جاتا ہے کہاں؟ وہ شادی میں، جیسے 18 بقرعید میں نے کہا اس میں جائے گا، شریک ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب موت کو یاد کرے گا تو پاکیزگی کا خیال رکھے گا، عبادت کا خیال رکھے گا، قرآن کی تلاوت کا خیال رکھے گا، حقوق ناس کی رعایت کرے گا، مختلف چیزیں ہیں جو وہ کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے وہ کون سا بندہ ہوا؟ وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو گیا۔ پھر آئیے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام یہ کہتے ہیں کہ جب 40 سال کا، بہت توجہ کی بات ہے، کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے، اذا بلغ الرجل 40، ٹھیک ہے، جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے اس دنیا سے کوچ کا وقت قریب ہے، اپنے لیے زاد آخرت مہیا کرو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف ہم سے کہا گیا کہ تم موت کو یاد رکھو، بلکہ ہماری روح کو 40 سال کے بعد سے خبر دی جاتی ہے، منادی ندا دیتا ہے، روح کو خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جلدی جلدی اپنا کام سمیٹو، زاد راہ جتنا بھی ہو سکے اسے مہیا کرو، اب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ تو تھا مختلف قسم کے معصومین کے اقوال۔ اب آئیے دیکھیے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں لکل حی موت، ہر زندہ کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ یہی چیز قرآن میں بھی کہی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے الی آخر۔ پھر میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ موت کیا ہے؟ موت کے ساتھ ہی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی روح بدن سے نکلی، انسان کا لیے اس دنیا کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس دنیا میں انسان واپس نہیں آ سکتا، کوئی کام
نہیں کر سکتا۔ گھر سے نکلتے وقت ہم کوئی چیز بھول جائیں فوراً واپس آ کے تالا کھول کے اپنا سامان لے سکتے ہیں، لیکن جب موت آ گئی، جب موت یعنی روح بدن سے نکل گئی، تو اب ہم دنیا میں واپس آ کے کوئی چیز بھول گئے ہیں، کوئی چھوٹ گیا ہے تو ہم اسے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو موت کے ساتھ ہی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ الموت باب الآخرت، موت آخرت کا دروازہ ہے، یعنی جہاں مولا نے بند کی بات کی وہیں آخرت کے دروازے کو کھلنے کی بات کی۔ تو اب ہم ایک پیپر پہ بنا سکتے ہیں، قبر کو بنائیں، ڈرا کر لیں اور کیا دکھا دیں کہ یہ دروازہ ہے اور ادھر سے انسان گزرا، روح نکلی اور آخرت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے اور دنیا کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جو لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں وہ کیا کریں، 2 دروازے بنا لیں، ایک کھلا ہوا اور ایک بند، ٹھیک ہے۔ بند جہاں کر رہے ہیں اس سے پہلے دنیا لکھ دیں اور جو دروازہ کھل گیا اس کے بعد کیا لکھ دیجئے آپ، آخرت لکھ دیجئے، تو اس طرح سے بات واضح ہو جائے گی۔ پھر میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں، موت کام کا انجام ہے، دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے، قیامت مقابلے کی جگہ ہے اور جنت مقابلے کا انعام ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ موت کو کیوں انسان اتنا یاد کرے، کیوں اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس، کہہ رہے موت کو جب یاد کرتے ہیں تو نفس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا، شہوت کیا ہے؟ صرف جسمانی خواہش نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو حد کو تجاوز کر جائے، وہ یعنی خواہش کی بہت زیادہ لمٹ کراس کر جائے، اس چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو نفس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میرے مولا کہہ رہے ہیں، غفلت کے عناصر کو ختم کرتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو غافل ہے اس دنیا میں پڑا ہوا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی اپنے لیے تیاری کرنے لگتا ہے کہ اسے آخرت میں جانا ہے۔ اور اللہ کے وعدے سے دل کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ نے اسے کیا وعدہ کیا ہے، اس سے وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا میں کام کرتے ہوئے آؤ، آخرت میں ہم تمہیں بہترین صلہ دیں گے، یعنی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں ہم آخرت میں چیزیں دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑا سا پھر سے یہ ہوا ہے کہ نہیں مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، ایک زمانہ تھا بیچ میں مسجدوں میں لوگ نہیں جا رہے تھے، اور آخرت کے لیے کیا ہے مسجدوں میں جانا، کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں مختلف جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جب قیامت ہوگی تو یہ مسجدیں انسان کے لیے سواری کا کام کریں گے۔ بعد میں آگے بتاؤں گی پوری روایت، لیکن یہ مسجدیں کیا ہیں، بظاہری طور پہ تو ہم مسجد میں جائے نماز پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، لیکن یہ مسجدیں ہمارے لیے سواری میں منتقل ہو جائیں گی، یہ خدا کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف ہی آ جائیں کہ موت۔ تو اب موت جو ہے جب یعنی یہ جو روح نکلتی ہے، ہم اسے عام زبان میں کہیں روح کا نکلنا، تو جب یہ روح نکلتی ہے مختلف اس کے طریقے ہیں روح کے نکلنے کے۔ روح کا نکلنا کیا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جان کنی، جان کنی کے مشکل سے بھی ہوتی ہے، جب دنیا اور مال دنیا اور مختلف چیزوں میں پھنسا رہتا ہے تو جان کنی جو ہے وہ مشکل سے ہوتی ہے۔ آسانی کب ہو جاتی ہے جان کنی میں، جب اہل بیت کی نورانی صورتوں کا اس کے پاس موجود ہونا ہوتا ہے، اہل بیت آ جاتے ہیں، عمل نیک ہوتا ہے، زیارت کیا ہوتا ہے اس نے اہل بیت کے، کس کی، جیسے کربلا کی، 8ویں امام کی، شام کی، آپ کے سامرہ کی، یعنی ائمہ معصومین کی اس نے اگر زیارت کیا ہے تب بھی اس کی روح نکلنے میں، جان کنی کے عالم میں آسانی ہوتی ہے۔
تو اب آئیے اپنی اس تقریر کو، یا یوں کہا جائے اپنے آج کے اس درس کو مختصر کرتے ہوئے ذرا میں کیفیت کو بیان کروں کہ آپ دیکھیے مولا نے کیفیت کیا بتائی ہے، یعنی روح نکلنے کی جو حالت ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ جب آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 107 کھولیں گی تو اس میں آپ جائیے، آگے بڑھ جائیے اور دیکھیے گا آخر میں سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو میں اس کو صرف پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیے موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی جو حسرتیں ہیں ان کو مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، رنگتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اعضاء میں موت کی دخل اندازی بڑھ جاتی ہے۔ اعضاء یعنی جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں۔ کچھ لوگ پہلے ہی ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کی پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے زبان بند ہو جاتی ہے، جبکہ عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جس میں اس نے عمر گزاری ہے، اور کیا یاد کرتا ہے؟ مال اور متاع کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کی، کیا کیا اس نے کیا، لیکن زبان اس کی بند ہوتی ہے۔ پھر آئیے میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب موت کے تصورات اس کے جسم میں اور بڑھے، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی، یعنی موت کا مرحلہ کچھ اور آگے بڑھا تو یہاں تک کہ کانوں پر بھی موت آ گئی، یعنی پہلے زبان بند تھی، سنتا تھا انسان، لیکن پھر سننا بھی بند ہو جاتی ہے۔ مولا خود کہتے ہیں گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، لوگوں کی زبانوں کی جنبشوں کو دیکھتا ہے، بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ موت اور آگے بڑھی، زبان اور کان دونوں بند ہو گئے، روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ یعنی یہ ہے مومن کی موت نہیں ہے، یہ ایک نارمل انسان کے موت کے مراحل ہیں۔ لیکن اگر انسان کو چاہیے کہ وہ ان حالات سے نہیں گزرے، چلتے پھرتے اس دنیا سے چلا جائے، تو دعا کے ساتھ ساتھ اسے عمل بھی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے ویڈیو میں اعمال کے اوپر کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے موت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، روح کا نکلنا آسان ہے، وہ بھی میں مولا علی کے خطبے سے آپ کو اور دوسری روایتوں کے ذریعے بیان کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ آخر تک یہ ویڈیو سنیں گے، اور پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ مومنین کو یہ باتیں پہنچیں اور ہماری جو ٹیم ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ التماس سے دعا۔